कुल शहीद अकबर शहादा कुलिल्लाह शहीद बैनी व बैनकुम। आप कहिए कि सबसे बड़ी चीज गवाही देने के लिए कौन सी है, कौन है? आप कहिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से ये कहा जा रहा है कि शिर्क पर आप लोग बहस कर रहे हो कि फला को पुकारना चाहिए, फला को भी साथ में पुकारना चाहिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साजी और शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको बहुत सारा इख्तियार दे करके रखा है। ये सारी चीज़ें आप कहते हो और इसी बुनियाद पर शख्सियत को अल्लाह का साजी और शरीक करार देते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा रहा है कि इस मामले में जब बहस व तकरार चल रही हो तो सबसे बड़ा गवाह कौन होगा? सबसे बड़ा गवाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, आप कहिए मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है कि अल्लाह एक है। शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइका व उलुल इल्म कायमन बिल क़िस्त। इस बात की गवाही देते हैं शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह एक है। कौन? अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वल मलाइका। अल्लाह की वहदानियत की दलील अल्लाह दे रहा है। मलाइका वल मलाइका वल इल्म, और जो अहले इल्म है वो मलाइका जिस बात की गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह खुद कह रहा है। अब तुम अल्लाह का साजी और शरीक कह रहे हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तो हुक्म एक चाहिए कि हाँ ये मेरे साजी और शरीक हैं। हर जगह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आप को अकेला कहता है, अकेले पुकारने का, अकेले इबादत करने का, अकेले तमाम कायनात के पैदा करने का, अकेले तमाम इख्तियारात का मालिक, क़यामत के दिन का अकेला मालिक, हर जगह अकेला। हम कलमा पढ़ते हैं, मैंने इससे पहले कई मरतबा कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका तर्जुमा सिर्फ वो आदमी अच्छे ढंग से समझ ले जो कुरान में कहा गया है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुल्लाह, जिसने कहा अल्लाह एक है, सुम्मा इस्तक़ामू, उसके ऊपर जम गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मलाइका नाजिल होते हैं उसके ऊपर, बशारत सुनाते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नू, ना उसको कोई खौफ होगा ना गम। ये क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह? ला माने नहीं। हमने जब एक मर्तबा कहा नहीं तो नहीं है कोई माबूद, ला नहीं है कोई रिज़्क़ देने वाला, नहीं है कोई औलाद देने वाला, नहीं है कोई सेहत देने वाला, नहीं है कोई मुसीबत से बचाने वाला, नहीं है कोई मुसीबतों से निकालने वाला, नहीं है कोई सारी के सारी नेमतों को अता करने वाला सिवाय अल्लाह के। ला नहीं है इल्लल्लाह। ला का मतलब यह है कि आदमी जिंदगी भर हर कुव्वत का इनकार, हर अता का इनकार, हर इख्तियार का इनकार करे, इल्लल्लाह सिवाय एक अल्लाह के। ये जिंदगी भर चलता है। एक आदमी अल्लाह से भी मांग रहा है, गैरुल्लाह से भी मांग रहा है। कुरान करीम की हम एक सूरत की एक आयत रोजाना 17 फर्द और रकातों में पढ़ते हैं, सुन्नत और रवाफिल मित्र उसके अलावा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। यह आदमी नहीं कहता है कि तेरी भी इबादत करते हैं, तुझसे भी मदद मांगते हैं, ये नहीं कहता है, तेरी ही तुझ ही से ही। आप पढ़िए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तौहीद सिखाई। कहा जूते का तस्मा भी अगर टूटे बंधन तो अल्लाह से मांगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक साहबी ने आपके सामने कहा जो आप चाहें और अल्लाह चाहे। अल्लाह के नबी ने कहा जालतनी लिल्लाहि निद्दा, तूने मुझको अल्लाह के बराबर कर दिया। अकेला अल्लाह जो चाहे। ग़ज़वा बद्र को याद करो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम के साथ, और कौन साहबा इकराम? जिनके जन्नती होने की बशारत है। बद्र के जितने शुरका हैं सब के बारे में हदीस में है कि सब के सब जन्नती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इनके किसी अमल पर अब कोई गिरफ्त नहीं। और फिर उसके अलावा इन लोगों के साथ कौन है? कायनात के इमाम, नबियों के सरदार, अल्लाह के सबसे बरगुज़ीदा और नेक बंदे, शाफ़े महशर, जामे कौसर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हुआ? जब आप मैदान जंग में गए तो आपके लिए एक छप्पर बनाया गया, आरिश। आज वहां पर एक मस्जिद है, मस्जिद आरिश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा करके दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तू ही मदद करने वाला है रब्बुल आलमीन। ये मेरी कुल जमा पूंजी है, अगर ये खत्म हो गई तो कयामत तक के कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेइख्तियार दुआ को देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चादर ढलक गई, चादर उठाते और कहते हैं अल्लाह के रसूल बस कीजिए। अल्लाह के नबी किससे मांगा?
اللہ سے. کس نے مدد کی غزوہ بدر میں؟ فرشتوں کا نزول، موسم، خوف کا طاری ہونا، یہ سب کس کی مدد تھی؟ اللہ کی مدد تھی. خود آدمی نہیں کر سکتا تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں بیان فرمایا. روزی کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتے کو 4 چیز کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے. اس کی عمر کتنی ہے یہ لکھ دے، کتنی روزی اس دنیا میں وہ کھائے گا کمائے گا لکھ دے. اللہ کے نبی نے کہا ایک لقمہ بھی آدمی کا جو ہے اگر اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے کم حاصل کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جائے گا، وہ ایک لقمے کو بھی حاصل کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، تقدیر لکھ دی، اچھا اور برا رہے گا یہ لکھ دیا، عمر لکھ دی، سب چیزیں ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دی. وہ نیک رہے گا یا بد یہ بھی لکھ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اگر پیچھے آیت گزری کسی کو اگر آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے تو کون ہے بچانے والا، اور کسی کو اگر بچانا چاہے تو کون ہے تکلیف دینے والا؟ اکیلا اللہ. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے. آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. وَأُوحِيَ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ. میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا. تم جو اپنی طرف سے باتیں کہتے ہو تو کیا ہے تمہارے پاس کچھ لکھا ہوا، کچھ نازل ہوا ہے تمہارے پاس جو تم اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہو؟ میں نے پچھلے ہفتے کے درس میں بتایا تھا سورہ احزاب کی آیت، قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، زمین اور آسمان کے بنانے میں یہ اللہ کے ساتھی اور شریک تھے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے. اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں میرے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس کیا ہے دلیل؟ او آثارۃ من علم، یا اگلوں سے کوئی علم چلا رہا ہے وہ دلیل کے طور پر پیش کرو. کوئی ایک دلیل مشرک کے پاس شرک کی اپنے نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اچھا ایک بات اور، تم جن کی پوجا اور عبادت کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، تم کو اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ کیسے گزارنا ہے، اس کا سلیقہ کس نے دیا، اس کے احکامات کس نے دیے، ایک حکم دیا کسی نے، ایک بات بتائی. اچھا اس کا انعام، اگر ان کی باتوں پر کوئی عمل کرے گا تو کوئی انعام ہے، اور ان کی نافرمانی کرے گا تو کوئی سزا ہے. اللہ کے پاس جنت ہے، جہنم ہے، انعام ہے، سزا ہے. تمہارے پاس ان معبودوں کے پاس کیا ہے؟ ہر جگہ تو وہ کٹ ہے، پھر کیسے پکارتے ہو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے پاس قرآن ہے، بطور وحی بھیجا گیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤ. اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے، شرک سے ڈرائے، اور ہر امتی کو جس تک کہ یہ قرآن پہنچا اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو اس سے ڈرائے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کے متعلقین کے بارے میں، اس کے اہل عیال، اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے دوست و احباب جو اس کے شانہ بشانہ ہر جگہ کھڑے رہتے تھے، اس کے ہم مجلس تھے، ان کو ڈرانا یہ آدمی کی ذمہ داری ہے. ان سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. بلغوا انی ولو آیا، اگر ہمارے پاس ایک بات ہے تو ہم اپنے بھائی تک کے پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے. اللہ نے ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان قبول کرنا اور عمل کرنا، اور اس کے بعد کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنا. یہی کام ہے، یہی ذمہ داری ہے. جتنا آدمی کا رینج ہے اس رینج کے اندر اس کو وہ کام کرنا ہے. اسی لیے قرآن نے مزید وضاحت سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ آدمی کی ذمہ داری ہے، یہ آدمی کا فرض ہے. اللہ نے قرآن دے دیا، اب اس قرآن کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، اپنے اہل خانہ تک، گھر تک پہنچائیں. ہم لے کر بیٹھے اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ اس قرآن کو کہ دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے، ہم کو اس سے رک جانا ہے. یہ تو پیمان کرے. یہ رمضان المبارک بس اب آنے والا ہے کچھ دنوں کے اندر.
یہ جنت میں جانے والے اعمال اللہ نے بتا دیے ہیں، ہم کو یہ عمل کرنا ہے. جہنم میں لے جانے والے اعمال اللہ نے بتا دیے، ہم کو ان اعمال سے اپنے آپ کو روک لینا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہم اپنے گھر کے اندر لوگوں تک کے پہنچائیں کہ جنت کا ذوق پیدا ہو، جہنم سے اور گناہ سے نفرت پیدا ہو اور اس سے بچے آدمی، اللہ کے احکامات پر عمل ہو. یہ قرآن پہنچانا ہے. ہم اپنی ذات تک کے پہنچائے ہم نے قرآن. معاف کیجئے گا، آج ہمارے کاروبار میں قرآن نہیں، ہمارے رشتوں میں قرآن نہیں، ہماری گفتگو میں قرآن نہیں، ہماری مجلسوں میں قرآن نہیں. مطلب یہ کہ ہماری گفتگو قرآن کے مطابق نہیں، ہمارے رشتے قرآن کے مطابق نہیں، ہمارے کاروبار قرآن کے مطابق نہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں. بیع و شرع کے کیا اصول دیے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تاکہ یہ قرآن کے ذریعے سے تم کو جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤ کہ اس قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا. یہ ڈرانا ہے، اور اگر اس کے مطابق عمل کرو گے تو یہ بشارت ہے کہ اللہ انعامات سے نوازے گا. کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہے؟ تم بولو گے. نبی بول رہا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کے کوئی نہیں ہے، تم بولو گے کہ ہے اللہ اس بات پر گواہ کہ ہے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. کیا تم یہ گواہی دو گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا. سب سے پہلے غیر اللہ کا انکار کرنے والے محمد رسول اللہ. اب امت کا ہر شخص اس کا انکار کرے گا، ہر امتی کو جو انکار کر رہا ہے غیر اللہ کا، اللہ کے ساتھ شریکوں کا، سمجھ لیجئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی اتباع کر رہا ہے. نبی کی زبان اقدس سے اللہ نے قرآن میں کروا دیا. آپ فرما دیجئے بس وہ تو ایک معبود ہے. بے شک انی بری مما تشرکون، بری ہوں، تمہارا میرا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں. مشرکین مکہ آپ کے پاس جو لے کر آئے تھے پیغام کہ سمجھوتا کر لو، عقیدے پر لوگ سمجھوتا کر دیتے، استغفر اللہ. یہی تو سمجھوتا نہیں ہوگا، جھگڑا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اذیتیں کس کے لیے برداشت کی؟ بدن کے کپڑوں پر ہجرت کس کے لیے کی؟ بدر و احد، حنین و تبوک میں مسکراتے ہوئے جانے کس کے لیے تھی؟ احزاب کے انتہائی خوف زدہ ماحول میں مشکل حالات سے کس کی بنیاد پر گزرے؟ یہی عقیدہ تھا. باپ کے مقابل بیٹا کھڑا ہو گیا، بھائی کے مقابل بھائی کھڑا ہو گیا، میدان جنگ میں کھڑا ہو گیا. یہی عقیدہ تھا، اسی کا جھگڑا تھا. انی بری مما تشرکون، بری. مشرکین مکہ نے آپ سے کہا کہ ایک سمجھوتا کرتے ہیں کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے اور ہم 1 سال اللہ کی کرتے ہیں. اگر ہمارے معبود صحیح ہے تو آپ کو فائدہ مل جائے، اور اللہ کا معاملہ صحیح ہے تو ہم کو فائدہ مل جائے. قرآن پڑھیے، بڑی مشہور صورت ہے قل یا ایھا الکافرون. کہہ دیجیے اے کافرو. صاف کہا گیا یہاں، ذرا سا بھی لائی لپیٹ نہیں. تم انکار کرنے والے ہو نا، تو وہی انداز میں اختیار کیا. کل کہہ دیجیے یا ایھا الکافرون. پوری صورت ہے، آخری جملہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے تمہارا نہیں میرا دین. سمجھوتا کرنے والوں کو تمہارا دین ہو جاتا ہے، سامنے والے کا دین لے لیتے. اللہ کے نبی نے بالکل صاف کہا. ابو طالب سے کہا، چچا سے، یہ بہت بڑی بڑی وہ ہے پیشکش. آپ نے کہا ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے میں تو بھی میں یہ سمجھوتا نہیں کروں گا. بادشاہت مل رہی تھی آپ کو. انی بری مما تشرکون. کوئی شرک کرے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کے معاملے میں کہتے ہیں انی بری مما تشرکون، میں تمہارے اور تمہاری پوری قوم کے شرکوں سے بری ہوں. برات کا اظہار کرنا چاہیے.